रसूल पाक ने बाहों में ले लिया होगा। अली तुम्हारी शुजाअत पे झूमते होंगे। हुसैन पाक ने इरशाद ये किया होगा। तुम्हें खुदा की रज़ाए सलाम कहते हैं। ऐलाए हक़ के शहीद हो। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं चौथा सुतून। मैं हूँ जवाद फैज़ी। सिलाए शहीद क्या है, तब व ताबे जाविदाना। और कहा गया कि शहीदों को मुर्दा मत कहो, बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून। वो ज़िंदा हैं लेकिन तुम शऊर नहीं रखते। ये बदबख्त सिलसिला अगर मैं बहुत पीछे ना चला जाऊं तो 12 जुलाई 2023 को योब गैरिजन पे हमला होता है, तो उसके पीछे वो लोग जो अफ़गानिस्तान में बैठ के प्लानिंग करें। फिर 6 सितंबर 2023 जदीद तरीन अमरीकी हथियारों से लेस दहशतगर्द चित्राल की 2 पोस्ट पे हमला करते हैं और हमारे जवानों को शहीद करते हैं। उसके पीछे अफ़गानिस्तान में पनाह गज़ीन दहशतगर्द। 4 नवंबर 2023 को मियाँ वाली एयर बेस पे हमले का मंसूबा बनाया जाता है, तो मंसूबा साज कहाँ पे है? अफ़गानिस्तान के अंदर। 12 दिसंबर 2023 को डेरा इस्माइल खान के इलाके दराबन में नाइट विजन गोगल्स और गैर मुल्की असलहे से लेस लोग हमला करते हैं, और वो प्लानिंग कहाँ होती है? अफ़गानिस्तान में, और हमारे जवानों की जानें जाती हैं। 15 दिसंबर 2023 को टांक, और 30 जनवरी को पेशावर पुलिस लाइन मस्जिद में बम धमाका, और 16 मार्च 2024 मेरे 7 जवानों की जान ली गई। अगर देखा जाए तो हमारे शहदा वो गुलदस्ता कराची के अगर कर्नल सैयद काशिफ अली है, तो तलागंग से मोहम्मद अहमद बदर, और आज उनके वालिद कह रहे थे कि 23 साल बाद शादी के ये मेरा लख्त जिगर नूर नज़र पैदा हुआ, वो शहीद होता है। और फिर मैं ये देखता हूँ कि अगर खैबर के 37 साला सिपाही साबर की बात की जाए, या लकी मरवत के 30 साला नाइक खुर्शीद की बात की जाए, क्या बात की जाए कोहाट के 28 साला सिपाही राजा की, या बात की जाए एबटाबाद के 25 साला सज्जाद की, या बात की जाए पेशावर के 29 साला सिपाही नासिर की। जिन माओं ने ये पैदा किए ना सपूत, उनको बाकायदा सलाम है। पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान की हुकूमत को बारहा दफ़ा ये कहा कि पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मुलव्वस लोग, वो बदबख्त जो कभी जराइम करने वाले हैं, वो अफ़गानिस्तान में मौजूद हैं, लेकिन वो जूं ही नहीं मिल रही जो उनके कानों पे रेंग सके। इस पे भी बात करेंगे, और बात ये करेंगे कि मेरा दिल इतना बड़ा हुआ जब हमारे शहदा का जस्द खाकी, एक तरफ हमारे सिपा सालार, दूसरी तरफ सदर पाकिस्तान, और फिर मैं देखता हूँ कि मेरा वज़ीर आज़म वो कर्नल साहब के घर पहुँचता है, वो कैप्टन के घर पहुँचता है, और ये अज़्म करता है कि पाकिस्तान के शहदा का खून रायगा नहीं जाएगा। ये तो हो गया अंदरूनी तौर पर और बैरूनी हमला आवरों की बात, लेकिन वो हमला भी ज़ेर बहस लाया जाएगा कि एक तरफ हम मुआशी दलदल से निकलने की कोशिश कर रहे हैं, उस अफरीद से जान छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, तो IMF के दफ्तर के सामने चंद मुट्ठी भर लोग ही सही वो एहतजाज करते हैं पाकिस्तानी अफवाज के ख़िलाफ़, पाकिस्तान के ख़िलाफ़। वो अपने मज़मूम मकासद के लिए बैनर्स भी लगाते हैं, नारे भी लगाते हैं। कैसे तदारुक होगा, क्या क्या किया जाएगा, इसी पे बात करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में तशरीफ़ रखते हैं मैनेजिंग डायरेक्टर हैं पाकिस्तान इंस्टीट्यूट फॉर कॉन्फ्लिक्ट एंड सिक्योरिटी स्टडीज़ के जनाब अब्दुल्ला खान साहब। बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला खान साहब आपकी तशरीफ़ लाने का। और हमारे साथ सीनियर साफ़ी तजियाकार जनाब मतीन हैदर, और बहुत शुक्रिया मतीन हैदर साहब आपके भी तशरीफ़ वक्त देने का। आप स्काइप के ज़रिए हमारे साथ हैं या होंगे। और फिर हम कोशिश करेंगे तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच साहबा से भी बात करें, और चलेंगे न्यूयॉर्क भी, जहाँ पे सीनियर साफ़ी अज़ीम मियाँ हमें ज्वाइन करेंगे और बताएंगे कि वो चंद लोग कर क्या रहे थे और अंदर की खबर है क्या। अब्दुल्ला साहब,
میں نے پوری تاریخ بیان کی حالیہ چند سال کی، مسلسل یہ چیزیں ہونا، اور اس کے بعد پھر ہمارا ایسا ایکشن کہ پھر ہم نے بتایا کہ ہم اپنے ملک کی سرحدی خلاف ورزی اور دہشت گردی نہیں ہونے دیں گے. کیسا میسج گیا یہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ اپنے شو میں بلانے کا. دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ شہداء کا خون جو ہے وہ کبھی رائے گاہ نہیں جاتا، اور وہ بولتا بھی ہے اور اس کے نتائج بھی نکلتے ہیں، اور ان کے خلاف تو بہت زور سے نکلتے ہیں جو اس طرح کی حرکتوں میں ملوث ہوتے ہیں. اگر آپ کو یاد ہو تو 16 اپریل 2022 کو بھی اسی طرح کا ایک میسج دیا گیا تھا، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا تھا کہ پھر یونیلیٹرلی ٹی ٹی پی نے سیز فائر کا اعلان کر دیا تھا. تو مجھے لگتا ہے کہ بھی جو پیار محبت کی باتیں ہم 2.5 سال سے کر رہے ہیں، جو افغانستان میں عبوری حکومت ہے ان کے لیے میرا خیال ہے پاکستان نے ایکسٹرا مائل جا کے ان کو بتانے کی کوشش کی کہ یار یہ آپ کا بھی فائدہ ہے اس میں. اس خطے میں اگر امن افغانستان میں آیا تو اس امن کا سب سے بڑا بینیفٹ کس کو ہونا چاہیے؟ جو پڑوسی ممالک ہیں. لیکن بدقسمتی سے جو صورتحال وہاں پہ رہی، وہاں پہ کچھ عناصر، جیسے آپ دفتر خارجہ کی سٹیٹمنٹ دیکھیں تو دفتر خارجہ کی سٹیٹمنٹ اتنی بیلنس اور متوازن سٹیٹمنٹ ہے کہ بہت ہی، میں نے جب اس کو پڑھا تو میں نے کہا یار بہت ہی کیئرفلی اور بڑا ایک میچورٹی کا ثبوت دیا گیا ہے. اس سٹیٹمنٹ میں اگر آپ غور کریں تو انہوں نے کہا ہے کہ کچھ عناصر، اور یہ افغانستان کی نہ قوم کے خلاف یہ کوئی ہمارا میسج تھا، نہ افغان آبادی کے خلاف نہیں تھا، بلکہ ان عناصر کے خلاف تھا جو ایک دہشت گرد گروپ کی سرپرستی کر رہے ہیں. اس دہشت گرد گروپ کی سرپرستی کرتے ہوئے آپ نے جو ہے نا وہ پیس جو افغانستان سے غیر ملکی افواج کے نکلنے کے بعد حاصل ہوا، اس کو آپ ضائع کر رہے ہیں. آپ اپنا سٹیچر انٹرنیشنلی جو ہے نا وہ اس کو ضائع کر رہے ہیں. پاکستان نے جتنی کوششیں ہو سکتی تھیں، جیسے آپ نے بھی ہائی لائٹ کیا، پاکستان نے کی، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ میسج اب ایک آخری چیز رہ گئی تھی جو دینا ضروری تھا. لیکن بدقسمتی سے وہاں سے جو رسپانس آیا وہ یہ آ کہ انہوں نے 3 4 5 جگہوں پہ ہماری افواج پہ جو ہے نا وہ ان کی ریگولر افواج نے اٹیکس کیے ہیں. چاہیے یہ تھا کہ بھی ہم نے تو نہ ان کی فوج کو ٹارگٹ کیا، نہ ان کی پولیس کو ٹارگٹ کیا، بلکہ پاکستانی جو ٹارگٹ تھا وہ کیلکولیٹڈ ٹارگٹ تھا، اور وہ جو ٹیررسٹ کی ہائیڈ آؤٹس تھے وہاں پہ ٹارگٹ تھا. آپ امیچورٹی کا ثبوت دیتے ہوئے، ایک غیر ذمہ داری کا ثبوت دیتے ہوئے آپ پاکستانی افواج کو انگیج کرتے ہیں اور پھر اس کا کلیم بھی کرتے ہیں، جو کہ بدقسمتی سے عبوری افغان وزارت دفاع کے ترجمان نے اور ان کے وزیر دفاع نے پبلکلی کہا کہ ہم نے ان مقامات پر پاکستانی افواج کو نشانہ بنایا، جس کا بھی بہت بے فٹنگ رسپانس ہماری افواج نے دیا ہے، جو کہ نہیں ہونا چاہیے تھا. یہ جو ٹینشن ہمارے مغربی بارڈر پہ اور افغانستان کے مشرقی بارڈر پر ہے، یہ صرف اور صرف عاقبت نااندیشی کا نتیجہ ہے. جو اس وقت افغانستان میں حکمران ہیں ان کی عاقبت نااندیشی، اور آپ کہہ لیں کہ جو شارٹ سائٹڈنس، اور یہ شارٹ سائٹڈنس کا لفظ بھی ہمارے اتفاق سے اسپوکس پرسن کے اس میں موجود ہے، اسٹیٹمنٹ میں موجود ہے. یہ ہمارا المیہ ہے کہ ہم ہمیشہ افغانستان کے ساتھ ایکسٹرا مائل گئے ہیں، اور وہاں سے بدقسمتی سے چاہے کوئی بھی وہاں پہ حکمران آیا، اس نے بدقسمتی سے عجیب و غریب قسم کے وہ تصورات پال کے اور اپنے لیے مسائل پیدا کرتے ہیں. دیکھیں پاکستان ایک بڑا ملک ہے، شاک ابزاربر ہمارے بہت وسیع ہیں. افغانستان برداشت نہیں کر سکتا ہمارے ساتھ بگاڑ کے. ان کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ ایک نیوکلیر پاور ہے، دنیا کی 6ٹھی بڑی فوج ہے، ہمارے ساتھ جو ہے نا وہ ہم ٹالریٹ اس لیے کرتے رہیں کہ یار آپ آج سمجھ جائیں گے، کل سمجھ جائیں گے. ابھی بھی بڑا کیلکولیٹڈ رسپانس ہے، لیکن وہ بجائے سمجھنے کے اس کو شاید اگر خراب کریں گے تو میرا خیال ہے کہ حالات اور خراب ہوں گے. ان کے لیے خرابیاں بڑھیں گی. متین حیدر صاحب، جس طرح عبداللہ خان صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے بارہا دفعہ کا، بلکہ کوئی ماننے کو ان کو تیار نہیں ہے، اور ہم نے ان کے لیے کتنی قربانیاں دی، کتنی سہولت کاری کی، کبھی کہیں مذاکرات، کبھی کہیں ہماری طرف سے کہ افغانستان میں امن ہو جائے. لیکن وہ کون سی جوں ہے، کس سائز کی ہے جو وہاں پھینکنی پڑے گی، چھوڑنی پڑے گی کہ ان کے کانوں پہ رینگے. اور اس کے بعد یہ اتنی میں نے تفصیل گنوائی ہے کہ ہر واقعے میں ان کی طرف سے اور ان کے وہاں پناہ لیے ہوئے لوگ وہ پاکستان پہ حملہ آور ہوں گے. ہم تو پھر نہیں چھوڑیں گے نا، جواب تو دیں گے، خون تو رائے گا نہیں جانے دیں گے نا. جی بالکل آپ نے صحیح کہا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مدعو کرنے کا شکریہ. یہ کچھ باتیں جو آپ کے ساتھ اس وقت پینل میں موجود ہیں خان صاحب، انہوں نے بھی کی. چاہوں گا کہ دیکھیے یہ جو اس وقت ابو
پوری انتظامیہ افغانستان کی جو کچھ کر رہی ہے، جو ان کی نظریاتی ہمدردی ہے، جو ان کی نظریاتی سرپرستی ہے تحریک طالبان کے ساتھ اور اس گل بہادر گروپ کے ساتھ اور دیگر دہشت گرد گروپوں کے ساتھ، یہ جو ہے انتہائی تشویشناک ہے، قابل مذمت ہے، اور وہ ابھی انہوں نے ریسنٹلی ایک اسٹریٹجک ایگریمنٹ کیا افغان طالبان نے چابہار میں، اور اس کے ساتھ وہ اور ریجنل ایگریمنٹس کر رہے ہیں. چین کے ساتھ انہوں نے ایگریمنٹ کیا ہے، لیکن اگر یہ ایک طرف وہ ایگریمنٹس کریں گے اور دوسری طرف اپنی سرزمین کے اوپر جو دہشت گردوں کے جو گروپس ہیں ان کے خلاف کارروائی نہیں کریں گے، تو ان کا یہ جو خواب ہے کنیکٹیوٹی کہ وہ چابہار سے موٹر وے آئے گی افغانستان تک سارا ساتھ، یہ بھی ایک طریقے سے اگرچہ کہ ہم کہتے ہیں کہ ایران پاکستان کا پڑوسی ہے، لیکن اس طرح سے ایک ڈیل کر کے وہ پاکستان کو نظر انداز کرنا چاہتے ہیں. تو ہمیں آپ نے بالکل صحیح کہا، ہم نے انہیں پالا پوسا، پاکستان میں ان کی سرپرستی کی، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ان کے لیے پوری ایک اسلامی تعاون تنظیم کے وزرائے خارجہ کا ایک اسپیشل اجلاس اسلام آباد میں بلایا دسمبر 2022 اور اس کا دسمبر 2021 میں، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ افغانستان کے اندر تعمیر و ترقی. پھر ہمارے اعلیٰ عسکری حکام جو ہیں وہ ہمیشہ وزٹ کرتے رہے، ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ ہمیشہ وزرائے خارجہ جتنے آنے والے ہیں وہ سب وہاں پر گئے. تو افغانستان ہماری خارجہ پالیسی میں ہمیشہ جو ہے وہ ترجیح رہا ہے. ان کے بھی وزرائے خارجہ تجارت، اور ابھی کچھ عرصہ پہلے ان کے قندھار کے گورنر آئے تھے پاکستان کے دورے کے اوپر. تو پاکستان نے ہمیشہ افغانستان کو اپنے کلوز سمجھا، اپنے دل کے قریب سمجھا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ اگر افغانستان مستحکم ہے تو خطہ مستحکم ہے، پاکستان مستحکم ہے. آج وہ یہ جو تعصب کر رہے ہیں، جو پاکستان نے جو سٹرائکس کی اس کے جواب میں وہ سرحدی علاقوں کے اوپر مسلسل افغان فورسز کی جانب سے گولہ باری کی جا رہی ہے، اور پاکستان نے تو ایڈوانس سے آگاہ کیا تھا کہ یہ جو ٹیررسٹ کے جو خلاف کارروائی کر رہے ہیں. اور صرف آج سے نہیں، آپ نے بڑے خوبصورت انداز میں ٹائم لائن بتائی، پچھلا پورا برس جو ہے وہ ہے مسلسل حملے کیے جا رہے ہیں. اور نہ صرف ٹی ٹی پی تھی بلکہ اس میں ایک اور افسانہ مذمت پہلو یہ تھا کہ افغان شہریوں کی بات ملوث ہونے کی جو، اور اس کے بعد جب ان کی ڈیڈ باڈیز افغان حکومت کے ساتھ ان کا ڈیٹا شیئر کیا کہ آپ فون کریں، انہوں نے ایکسیپٹ کرنے سے انکار کر دیا. تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ رونق، یہ تکبر، یہ ایروگنس، یہ ڈس اوبیڈینس کس بیس پہ دیکھا تو جائے نا، آخر بندہ کرتا بھی ہے تو کس بنیاد پہ کرتا ہے؟ ایڈے کیڑے تسی پلوان ہو، مسئلہ تو یہ ہے نا. صحیح، آپ کی آواز مجھے کلیئر نہیں آ رہی، دوبارہ ملانے کی کوشش کرتے ہیں. ناظرین یہاں ایک بریک لے لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور پھر جسپال صاحب کو بھی ویلکم کریں گے اور متین حیدر صاحب کی بھی آواز کو درست کرنے کی کوشش کرتے ہیں. چھوٹا سا وقفہ ہے، وقفے کے بعد واپس آتے ہیں، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. پہلے پنجاب مریم نواز شریف کی جانب سے کم آمدنی والے 66 لاکھ خاندانوں کے لیے 30 ارب کے نگہبان رمضان راشن کا تحفہ. پاکستان کی 77 سالہ تاریخ میں پہلی بار ان کی دہلیز پر عزت و وقار کے ساتھ، تاکہ ہر گھر میں سجے خوشیوں اور برکتوں کا دسترخوان. نگہبان رمضان پیکج، آپ کا حق آپ کی دہلیز پر. وقفے کے بعد ایک دفعہ پھر خوش آمدید. میں ہوں جواد فیضی. بریک سے پہلے یہ بات ہوئی تھی کہ ہم کسی بھی صورت
ایسی کوئی چیز برداشت کرنے کو تیار نہیں ہے. پھر بھی ہم نے وسیع القلبی کا مظاہرہ کیا, برداشت کا مظاہرہ کیا, امت مسلمہ کے جس میں واحد ہونے کی بات کی اور عملاً کر کے دکھایا. لیکن یہ نہیں ہے کہ جب دل کیا آ گئے, حملہ کیا, جوان شہید کیے, عوام کو نقصان پہنچایا, عزت و عفت ماؤں بہنوں بیٹیوں کو شہید کر دیا اور واپس جا کے پناہ لے لی. بارہا دفعہ کہا گیا. اسی پہ بات کریں گے. میرے ساتھ اسٹوڈیوز میں تشریف رکھتے ہیں جناب عبداللہ خان, اسکائپ پہ ہمارے ساتھ جناب متین حیدر, جناب ظفر نواز جسپال, ان کو بھی ویلکم کروں گا. اور ہمارے ساتھ فون لائن پہ ہیں ترجمان دفتر خارجہ محترمہ ممتاز زہرا بلوچ صاحبہ. السلام علیکم بلوچ صاحبہ. جی السلام علیکم. بلوچ صاحبہ, آپ کی پریس ریلیز بھی ہم نے دیکھی کہ آپ نے اس میں لکھا کہ اتنی دفعہ انہیں پہلے بھی ہم نے بتایا بھی ہے, لیکن کیا وجہ سمجھتے ہیں اور آگے ہم نے کیسے چلنا ہے؟ ہم نے تو ہمیشہ اپنا کاندھا پیش کیا, اپنی بھوک کاٹی ان کی وجہ سے, سب کچھ کیا. کیا ہم سے مانگتے ہیں وہ؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو یہ چیز اہم ہے کہ پاکستان نے جو ہمیشہ افغانستان کا ساتھ دیا ہے, وہ ہم نے افغانستان کے عوام کی جو مشکلات ہیں ان کو پیش نظر ان کا ساتھ دیا ہے. جب بھی ان پہ مصیبت آئی, پاکستانی عوام سب سے آگے بڑھ کر ان کو سپورٹ کرتے رہے. اور یہ ہمارا جو ایک ان کے ساتھ واسطہ ہے اور جو تعلق ہے وہ صدیوں پر محیط ہے. اور اسی وجہ سے پاکستان نے ہمیشہ کوشش کی ہے کہ ڈائیلاگ کے ذریعے اور بات چیت کے ذریعے جو بھی معاملات ہوں ان کو طے کیا جائے. اب یہ جو صورتحال ہے یہ کسی کو اس پہ حیرت نہیں ہونی چاہیے. پاکستان کئی ماہ سے اور یہ بار بار پبلکلی کہہ رہا ہے کہ افغانستان میں ٹی ٹی پی اور جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں ان کی وہاں پر پناہ گاہیں ہیں, اور بڑا ضروری ہے کہ ان کے خلاف افغان حکام ایکشن لیں. اور ہم نے ان کو یہ بھی کہا ہے کہ وہ پاکستان میں جو ٹیررسٹ انسیڈنٹس ہو رہے ہیں, ہمیں بڑی کلیئرٹی ہے کہ اس کے تانے بانے افغانستان سے ملتے ہیں, تو اس وجہ سے بڑا ضروری ہے کہ ان کے خلاف ایکشن لیں. تو جب ابھی آپ نے جس طرح دیکھا 16 مارچ کو جو اٹیک ہوا میر علی میں سیکورٹی پوسٹ پر, جس میں 7 پاکستانی فوجیوں کی شہادتیں بھی ہوئیں, اس کے بعد تو پاکستان کے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا کہ ہم یہ ایکشن لیتے, اور اسی وجہ سے پاکستان ایک انٹیلیجنس بیسڈ بڑا فوکسڈ ایکشن لیا ہے اور ٹیررسٹ کے خلاف ایکشن ہوا ہے. اور یہ پاکستان کی یہ مجبوری تھی کیونکہ ہمیں بہت ضروری تھا کہ ان ٹیررسٹ اینٹیٹیز کے خلاف ایکشن لے, کیونکہ افغان حکام ان کے خلاف ایکشن لینے میں ناکام ہو چکے ہیں. بلوچ صاحبہ, اب جو سچویشن ہے کہ ان کی طرف سے بیان بازی اور ان کی طرف سے پاکستان پہ مختلف چیزیں کہنا, میں ذبیح اللہ مجاہد صاحب کا بھی میں وہ دیکھ رہا تھا بیان, اس پہ کیا فرمائیں گی آپ؟ دیکھیے, ہم بیان بازی پہ تو ہم بالکل یقین نہیں کرتے, ہم تو ڈائیلاگ پہ یقین رکھتے ہیں اور ہم نے ہمیشہ ڈائیلاگ کی بات کی ہے. لیکن ہم ایک اور چیز پہ بھی یقین رکھتے ہیں, وہ یہ ہے کہ جو بھی ایک ملک دوسرے ملک کے ساتھ کمٹمنٹ کرے, جو ان کی انٹرنیشنل رسپانسبلٹیز ہیں ان کو پورا کرنا چاہیے. اور افغانستان کی ایک ذمہ داری ہے جو انہوں نے انٹرنیشنل کمیونٹی سے وعدہ کیا, پاکستان سے وعدہ کیا ہے کہ ان کی سرزمین پاکستان کے خلاف ٹیررزم کے لیے استعمال نہیں ہوگی. تو وہ یہ ان کے لیے ضروری ہے, وہ ایکشن لیں. بیان بازی تو بالکل کی بات جو ہے وہ تو irrelevant ہے. مین اہم چیز یہ ہے کہ کیا ایکشن لیا جاتا ہے ان ٹیررسٹ آرگنائزیشنز کے خلاف. ایگزیکٹلی. بہت شکریہ ممتاز زہرا بلوچ صاحب آپ کے وقت کا. تھینک یو. برداشت نہیں کیا جائے گا. بتایا, سمجھایا, معاملات کو سلجھایا, اپنا کردار ادا کیا, لیکن اس کے باوجود اگر ہٹ درمی ہے تو اس کو برداشت نہیں کیا جائے گا. جناب ظفر نواز جسپال صاحب, آپ مجھے سن پا رہے ہیں؟ جی جی بالکل سن رہا ہوں. جسپال صاحب, یہ ہم جس طرح آپ ابھی سن بھی رہے تھے کہ ہم نے ہمیشہ انہیں بتایا کہ آپ کی سرزمین استعمال ہو رہی ہے, اس کے باوجود اگر اس پہ عملی قدم نہ لیا جائے تو ہم بھی پورا حق رکھتے ہیں, ہم کب تک اپنے جوانوں کی لاشیں اٹھاتے رہیں گے. کیسے دیکھ رہے ہیں اس کو علاقائی تناظر میں؟ دیکھیں, یہ تو ایک بالکل کلیئر ہو چکا ہے. گزشتہ 1 سال سے گورنمنٹ آف پاکستان بڑا کلیئرلی طالبان کو بتا رہے ہیں کہ ہم اپنی شہداء کو کے لاشیں اٹھا رہے ہیں اور آپ کی وجہ سے اٹھا رہے ہیں.
مگر وہ اس چیز پہ فوکس نہیں کر رہے. تو جس وقت ڈائلاگ فیل ہو جاتا ہے اور اس طرح کوئی چیز نہیں ہو جاتی تو پاکستان کا حق بن جاتا ہے کہ وہ انٹروین کرے اور جہاں جہاں ٹارگٹس ہیں ان پہ ہٹ کرے. ابھی تک پاکستان نے بہت زیادہ ریسٹرین کیا ہے، مگر اگر آپ دیکھیں اس وقت نہ صرف پاکستانی عوام بلکہ پولیٹیکل گورنمنٹ، پریزیڈنٹ زرداری صاحب نے بڑا کیٹیگوریکلی کہا کہ اب برداشت نہیں ہوگا. اسی طرح آرمی چیف کی بھی پہلے سٹیٹمنٹس آ چکی ہیں. تو طالبان گورنمنٹ جو ہے اس کو اب یہ ریلائز کرنا چاہیے کہ یہ ایک حد تک برداشت کریں گے کہ اگر آپ پراکسی ہیں انڈیا کے یا کسی اور کے، یا آپ ٹیررسٹ آرگنائزیشنز کو وہاں پہ رکھ رہے ہیں تو اپنے کنٹرول میں کریں. اگر وہ پاکستان میں حملہ کریں گے تو نیچرلی پھر ریٹیلیشن تو ہوگی، اور اس سے زیادہ ریٹیلیشن ہونی چاہیے. کیونکہ جو ہم نے تو بہت عرصے کہا کہ بارڈر مینجمنٹ کے لیے جب آپ نے تار لگا دی، چوکیاں بنا دی، اور اس کے باوجود آپ چیک پوائنٹس پہ بھی کر رہے ہیں، تو اگر ان کی کس طرح ضرورت ہو سکتی ہے کہ آ کے ہماری فائر پہ کھڑے ہو کے وہ کاٹ جاتے ہیں، فائر کر جاتے ہیں. تو اس چیز کے لیے ایک آپ کو آئرن پالیسی بنانی پڑے گی. اور اب یہ جو آج صبح ریئیکشن ہوا ہے، ٹھیک ہے ٹارگیٹ تھا، بڑا لمیٹڈ تھا. اگر وہ اس چیز کو نہیں سمجھتے تو ان کو مزید سمجھانے کی ضرورت ہے. مزید سمجھانے کی ضرورت ہے. اچھا عبداللہ خان صاحب، یہ تو افغانستان کے ساتھ معاملات یا غیر ملکی جو غیر قانونی ہیں ان کے حوالے سے تو ہماری پالیسی ہے، اس پہ تو دوسرا مرحلہ شروع ہو گیا. یہ مجھے بتائیے گا کہ شہداء کی بے حرمتی کرنا، توہین کرنا، مذموم پراپیگنڈا کرنا، پردیس میں پھر اس پہ مظاہرے کرنا، یہ بھی تو حب الوطنی نہیں ہے نا؟ دیکھیں یہ بڑا انفارچونیٹ ہے کہ ہم نے ان اداروں کو بھی سیاست میں گھسیٹ لیا ہے جن کے بارے میں ہمیں زبان کھولتے ہوئے بھی احتیاط کرنی چاہیے تھی. اور خاص طور پہ کچھ پولیٹیکل ایکٹرز جو پاکستان سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ فریڈم آف ایکسپریشن کے نام پہ ان ہاتھوں پہ کھیل رہے ہیں جن کا مقصد ہی پاکستانی افواج اور پاکستانی عوام کے درمیان خلیج پیدا کرنا ہے، دوریاں پیدا کرنا ہے، تاکہ ان کا الٹیمیٹ آبجیکٹیو یہ ہے کہ یہاں پہ شام، لیبیا اور عراق جیسی صورتحال پیدا ہو. اور یہ ایک تسلسل کے ساتھ ہو رہا ہے. یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے یا سال پہلے کی بات نہیں ہے. یہ آپ کہہ لیں کہ اب اس کو ایک نیکسٹ گیئر میں لے کے چلی گئی ہیں وہ فورسز. اور بدقسمتی سے ان کو ایسے پاکستانی نوجوان بھی مل گئے ہیں جو ڈس انفرینچائزڈ ہیں، کسی وجہ سے ان کے برین فاش ہوئے ہیں یا افیکٹڈ ہیں یا جو بھی ہوا ہے. اب وہ جو ہے وہ خاص طور پہ بیرون ملک بیٹھ کے اب پتہ بھی نہیں چلتا کہ فنڈنگ کہاں سے آ رہی ہے. مظاہروں میں پاکستانی کتنے ہیں اور انڈینز کتنے ہیں. اور یہ بھی ایسی شواہد بھی ماضی میں ملے ہیں کہ کئی انڈینز نے بھی ایسے مظاہروں میں حصہ بھی لیا ہے، فنڈنگ بھی کی ہے، جن کا مقصد پاکستانی فورسز کو نشانہ بنانا تھا. آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو ایتھنک ملیٹنٹ یا ٹیررسٹ گروپس ہیں BLA وغیرہ، وہ اور ان کے جو حامی ہیں وہ مغربی مختلف ممالک میں مختلف کیپٹلز میں مظاہرے کرتے رہتے ہیں افواج پاکستان کے خلاف. وہ تو کچھ سمجھ آ رہی تھی بات، لیکن اب پاکستان کے مین سٹریم پالیٹکس کا دعویٰ کرنے والے لوگ بھی اگر ایسی حرکتیں کریں گے اور پھر ان کا دعویٰ یہ ہے کہ ہم ریپرزینٹ پاکستان کو کرتے ہیں. یار کیسے ریپرزینٹ کرتے ہیں؟ یہ نوجوان جو وزیرستان میں شہید ہوئے یا بلوچستان میں شہید ہو رہے ہیں یا مختلف ملکوں میں شہید ہو رہے ہیں، ان کا کیا تعلق ہے پالیٹکس کے ساتھ یا پولیٹیکل افیئرز کے ساتھ یا ان معاملات کے ساتھ؟ وہ جانے ہتھیلی پہ رکھ کے ہر وقت جو ہے نا وہ موت کے منہ کے میں ہوتے ہیں، ہر وقت موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے وہ کھڑے ہوتے ہیں. اور ہم جو ہے نا اتنے رuthless ہو جاتے ہیں، اتنے شفاق ہو جاتے ہیں اپنی اپروچ میں کہ ہم یہ نہیں دیکھتے کہ یار ہم کتنے مقدس لوگوں کو دیکھیں. ایک شہید جو ہے اس کا جو مقام و مرتبہ ہے وہ انبیاء صالحین کے بعد جو ہے نا صدیقین کے بعد اس کا مقام ہے، جو 4 کیٹیگریز ہیں اس میں یہ سب بہت بڑی کیٹیگری ہے. یہ عام لوگ تو ہوتے نہیں ہیں. اور ہم اپنی یہ جو میں ان نوجوانوں سے کہوں گا کہ یار اپنی آخرت کیوں خراب کرتے ہو؟ اپنی آخرت نہ خراب کرو. اور یہ سیاسی فلسفے ادھر ہی رہ جائیں گے. یا تو ان میں کوئی حقیقت ہوتی ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ یار وہ لوگ میرٹ پہ کام کر رہے ہیں، یا انہوں نے اپنے دور حکومت میں جو ہے نا دودھ شہد کی نہریں بہائیں، یا انہوں نے جو ہے نا میرٹ کو پروموٹ کیا، یا انہوں نے جو نعرہ لگا کے ابھی افواج پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے ہیں، اس عملی طور پہ وہ کہاں تھے؟ کس کے کندھے پہ بیٹھ کے؟ باتیں تو خیر لمبی چوڑی ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی مذموم حرکتیں ہیں جو افواج پاکستان کے شہداء کی بے حرمتی کے حوالے سے ہو رہی ہیں. اس کے اوپر روک تھام لگانی چاہیے اور اس کے لیے ہماری اسٹیٹ کو کردار ادا کرنا ہوگا ڈیفینیٹلی. اچھا جی، نیو یارک چلتے ہیں. جی عظیم میاں صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جواد صاحب کیسے ہیں؟ اللہ کا شکر. میاں صاحب آپ بہت بیزی ہیں آئی نو، لیکن ہم نے آپ کو زحمت اس لیے دی ہے. یہ کیا دیکھا ہے آپ نے
IMF کے سامنے مظاہرہ، بینرز، اور سنا ہے کہ وہی بندہ اس کا انچارج ہے جس کے حوالے سے آپ نے ایک دفعہ انکشاف بھی کیا تھا بیسمنٹ سے لے کے اور دیگر ڈاکٹر صاحب تک. تو کیا دیکھا آپ نے، کہانی ہے کیا؟ دیکھ لیجیے، ایک آپ ہی کے ٹی وی پر بھی آیا کرتا تھا پروگرام، دیکھتا چلا گیا. تو یہ ہے کہ بہت کچھ دیکھنے کو اور سمجھنے کو مل رہا ہے، لیکن مجھے ایک اس بات سے تعجب ہے کہ مٹھی بھر لوگوں کا مظاہرہ تھا اور اس پر آپ کی حکومت کے جو ذرائع ہیں وہ باقاعدہ بیٹھ کر اس طرح احتجاج کر رہے ہیں کہ پتہ نہیں کیا سلسلہ ہو گیا ہے. پہلی بات تو یہ کہ یہ دعویٰ اس مظاہرے سے یہ پتہ چل گیا کہ PTI کی جو پہلے اس طرح سے دعوے کرتے ہیں کہ وہاں تقریباً 100% پاکستانی ان کے ساتھ ہیں. تو اگر 100% پاکستانی ہیں تو IMF کے مظاہرے کے اندر آپ لوگوں کی گنتی کر سکتے ہیں اور گنتی کر کے آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ بہت زیادہ اگر تیز ہو تو وہ 30 سے 40 انسان تھے. اچھا. اور اس آبادی میں جہاں کی کئی ہزار، دیکھیے ورجینیا، میری لینڈ، واشنگٹن DC میں ہزاروں کی تعداد میں پاکستانی آباد. بالکل بالکل، یس. پھر لبیک جنہوں نے کہا اس مظاہرے کے لیے، ان کی تعداد کو گن لیں اور آپ ریشو نکال لیں، وہ ریشو جا کے جو نکلتا ہے بڑا مسئلہ ہے. لیکن اس کے اوپر مجھے تعجب نہیں ہوا، کیونکہ اب جو ہے دیکھیے چیزیں اگر پاکستان میں سیٹل ہو رہی ہیں تو باہر بھی سیٹل ہو رہی ہیں. اور دوسری بات یہ کہ جو مظاہرے میں جو لوگ تھے خود ان کے پورے عہدے داران نہیں تھے، کیونکہ جو لوکیشن ہے IMF کی، اور IMF جو ہے اس کی سب سے پہلے جو ہے وہ خبر میں نے دی تھی اسی روز کہ IMF کا یہ ڈومین نہیں ہے کہ وہ جو ہے پاکستان کے معاملے کے معاشی معاملات پر جو ہے وہ کسی کے کہنے پر مداخلت کرے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کا کام ہے کہ اکانومی کو بیلنس کرنا، اور دوسری بات یہ کہ جمہوریت سے IMF کا کوئی تعلق نہیں. یہ ہے کہ وہ چائنا سے بھی ڈیل کرتا ہے، وہ جتنی ڈکٹیٹرشپ ہے ماضی کے اندر ان سب سے اس نے ڈیل کیا ہے. ضیاء-ال-حق سے انہوں نے ڈیل کیا، ایوب خان سے انہوں نے ڈیل کیا، یحییٰ خان سے انہوں نے ڈیل کیا. صرف آپ کے پاکستان میں نہیں، افریقہ کے ڈکٹیٹروں سے بھی وہ ڈیل کرتے ہیں، امریکہ کی جمہوریت سے بھی وہ ڈیل کرتے ہیں، امریکہ وہ کمیونسٹ کنٹری سے بھی ڈیل کرتے چلے آئے ہیں. ایک ان کے 190 سے 193 ممالک جو ان کے ممبر ہے، ان کی معیشت جو ہے وہ اس کا IMF سے تعلق ہے. سیاست سے قطعاً کوئی تعلق نہیں ہے. کیا مقصد ہے کہ کیا جب PTI کی حکومت سے پہلے کا جو قرضہ جو بھی تھا، ایوب خان کے زمانے کا قرضہ جو ہے ڈکٹیٹرشپ کا، کیا پاکستان انکار کر سکتا ہے کہ ہم وہ نہیں واپس کریں گے؟ کیوں؟ کیونکہ وہ ڈکٹیٹرشپ تھی. تو یہ نیا فلسفہ جو ہے کہ جمہوریت کے حوالے سے IMF پر آنا، یہ خود اپنے مقصد کو جو ہے وہ اس کے لیے شکست کی بات نہیں. لیکن میاں صاحب لیکن میاں صاحب میں یہ پوچھنا چاہوں گا، مٹھی بھر ہی صحیح، اس سے ہوگا کیا؟ اس سے سوائے اس کے کہ ہمیں یہاں بیٹھے ہوئے اپسیٹ کیا جائے دماغی طور پہ، یا وہاں آج کل آپ کو پتہ ہے سوشل میڈیم کا دور ہے اور اس پہ وہ اس طرح بڑھا چڑھا کے پیش کرتے ہیں، پھر ایکس کو استعمال کرتے ہیں اور میڈیم ڈیفرنٹ استعمال کرتے ہیں. تو کیا فائدہ ہوا؟ سمجھتے کیا ہے یہ لوگ بھی کیوں کھڑے ہیں پاکستان مخالف نعرے لگاتے ہیں؟ لیکن آپ ذرا سی کہتے ہیں نا کہ خوب کرے ہم سے تھوڑا سا کھیلا بھی سنتے. آپ یہ دیکھیں کہ پچھلے محترم چیف جسٹس صاحب ہمارے جو ہے ان کے زمانے میں جو عدالتی ریلیز ملی ہیں، اس کے اندر جو لوگ مطلب عارضی طور سے امریکہ کے لیے، امریکہ کا پھیرا لگانے کے لیے عارضی مدت کے لیے اجازت لے کر آئے، اس وقت ان کو بھی سوچنا چاہیے کہ یہ ملک کے لیے مفید ہے یا نہیں. شہباز گل جو ہے وہاں آپ کے یہاں مقبول ہے، ہمارے یہاں اب جو ہے وہ صفحے اول پہ مصروف ہے، یہاں سے چلا رہا ہے. اس کی امریکہ میں جہاں جس کو اینٹی امریکہ کہا ہے ان کے قائد میں، دیکھیے امریکہ اس معاملے میں سینسیٹیو ہے. اینٹی امریکہ آپ نے مہم چلائی، آج آپ اسی امریکہ میں آزادی جو ہے اس کے نام پر آپ آزادی اظہار کر رہے ہیں اور اسی کے نام کے اوپر جو ہے آپ اپنے آپ کو محفوظ
कर रहे सही। हैं, उसी से पनाह मांग रहे हैं, और वहीं पर उसी सिस्टम में जो मतलब है कि जो लोग हैं उस सिस्टम में उन्हीं की आप क्या होता है, तो आप किस रिश्ते में चल रहे हैं, उनका मजाक तो क़यादत का तो मजाक होना चाहिए। जो क़यादत एक पल के अंदर एंटी अमेरिका मुहिम चलाती है और दूसरे पल में वही एंटी अमेरिका नारे बुलंद करने वाले अमेरिका में आकर पनाह लेकर या अपना स्टेटस का फायदा उठाकर या कयाम का फायदा उठाकर कहते हैं जी हम अपनी आज़ादी इस्तेमाल करेंगे। क्या कंट्राडिक्शन। लेकिन इसके अलावा जो है एक बात मैं आपको ये भी कहता चलूं, इस मुजाहरे का उल्टा असर यहाँ की PTI पर भी पड़ा है अमेरिका की। और वो इस तरह से कि अब यहाँ पर इस बात पर अब लड़ाई हो रही है कि इतनी पुअर परफॉर्मेंस क्यों थी। सही, इस पे भी सवाल। मियाँ साहब हमारे साथ ही रहेगा, मैं ज़रा बाकी शुरका को भी जो है वो ज़हमत दूँ। मतीन हैदर साहब चले इधर ही आ जाते हैं। एक तरफ बैरूनी दुश्मन और फिर दरून खाना शहदा की बेहुरमती और तौहीन, और फिर पाकिस्तान मुखालिफ बैनर और नारे। बेशक जिस तरह मियाँ साहब फरमा रहे हैं कि मुट्ठी बारी सही, लेकिन ये कोई हुब्बुल वतनी तो नहीं है बहरहाल। जी बिल्कुल आपने सही कहा, और मियाँ साहब ने भी बिल्कुल इस बारे में सही कहा। इनका बड़ा ज़बरदस्त जुमला था कि पहले एंटी अमेरिका कैंपेन चलाई और अमेरिका को मुर्द इल्ज़ाम ठहराया कि इनकी हुकूमत की बरतरकी के पीछे अमेरिका है। फिर वो साइफर को लहराया, फिर 9 महीने के बाद कहा गया कि नहीं जी वो नहीं थे, कोई और साहब थे इसके पीछे। तो मैं ये समझता हूँ ये जो कुछ भी IMF के सामने हुआ ये एक गटर पॉलिटिक्स है। ये पाकिस्तान दुश्मनी में गिर चुके हैं, बहुत बहुत गहरे गिर चुके हैं। और अगरचे कि इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा, IMF का स्टेटमेंट भी आ चुका है कि हम पाकिस्तान के इलेक्शन के बारे में जो भी चीजें हैं, हमारा ऑडिट का कोई मैंडेट नहीं है। और दूसरी बात है कि ये मैं मियाँ साहब वहाँ पे मौजूद हैं, उनसे मुलाकात भी होती है और ये इस बात की तस्दीक करेंगे कि बेशुमार मुजाहरे होते हैं, मुजाहरे बेशुमार होते हैं। हर कोई किसी मुल्क के बारे में होता है लेकिन उसका कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। आपने भी ये पूछा था कि अब होगा क्या, क्या कोई असर पड़ेगा? इसका कतन कोई असर नहीं पड़ेगा। एक मुट्ठी भर है, सिर्फ सोशल मीडिया के जरिए प्रोपेगेट किया जाए। लेकिन इसके ऊपर मैं ये कहूंगा और मियाँ साहब इसकी तायद करेंगे कि हमारे सफारतखाने की वाशिंगटन में ये नाकामी है। इतने वसाइल के साथ वहां पे आपके बेशुमार काउंसलर्स हैं, वसाइल, उन्होंने काउंटर स्ट्रेटेजी क्यों नहीं कोई बनाई? यहाँ पे आप देखें जहां पे कोई ऐसा मुजाहरा या ऐसा एंटी स्टेट होता है उसकी काउंटर स्ट्रेटेजी बनाई जाती है, रिसोर्सेज हैं, आप वहाँ पे अपनी लेकिन वहाँ पे नहीं, इस पे तो यकीनन इस पे तो मतीन साहब एक तफसीली प्रोग्राम किसी दिन करेंगे कि स्ट्रेटेजी क्या क्या होनी चाहिए। और अच्छा जसपाल साहब ये क्या है, एक तरफ हम शहदा का जस्ते खाकी लेके चल रहे होते हैं और दूसरी जानब अगर देखा जाए तो सोशल मीडियम पर पाकिस्तान मुखालिफ बयानियाँ और फिर ट्वीट्स और फिर उसके मुहिम, इसको मियाँ साहब ने तो बड़ा खुल के फरमा दिया कि मुट्ठी भर लोग 25 या 30 या 40 हैं, लेकिन उन्होंने तो अपनी औकात दिखा दी ना। नहीं देखे, नरेटिव्स जो होते हैं वो हर पार्टी का और उनका है, उसके हम एग्री कर सकते हैं, डिसएग्री कर सकते हैं, मगर एक प्रिंसिपल चीज़ है, चाहे आप कोई उसको लाइक करे ना लाइक करे, जो शौदा है उनकी ना बेहरमती होनी चाहिए, ना उनकी फैमिली का कोई ऐसा बयान नहीं आना चाहिए जिससे डिस्करेज हो। उसकी वजह यह है कि अगर ये शौदा अपनी जान नहीं देंगे मुल्क के लिए तो फिर हमारे मुल्क को कौन बचाएगा? अगर आप देखें अभी जो यंग कैप्टन है जो वो शहीद हुआ है, या उसके साथ जो कर्नल हुआ है, या जो उनके साथ यंग स्पाई शहीद हुए हैं, तो उनकी भी तो फैमिलीज हैं। उन्होंने किसके लिए जान दी है? चंद टक्कों के लिए तो कोई जान नहीं दी, उन्होंने जान अपने मुल्क के लिए दी है, हमारे लिए दी है। अगर ये शौदा ना हो तो यही बम जो है ये आज इस्लामाबाद में आपके और मेरे घर के अंदर फट रहे होते, हमारे बच्चे इसके विक्टिम होते। तो लिहाजा आपने देखा कि जिन भी ममालिक में इस तरह का प्रोपेगेंडा चढ़ा है और उनकी आर्म फोर्सेस आप कह सकते हैं कि डिसहार्ट हुई है, या उनको विद द पैसेज ऑफ टाइम ईटन विद द वॉर्म की तरह बना दिया गया। इराक उसका एग्जांपल है, सीरिया उसका एग्जांपल है, लिबिया उसका एग्जांपल है, इजिप्ट उसका एग्जांपल है। तो क्या पाकिस्तान को आप इस तरह के टुकड़ों में देखना चाहते हैं, खाना जंगी में देखना चाहते हैं? तो फिर तो ये ठीक है। अगर आप नहीं देखना चाहते तो फिर एटलीस्ट आपको शौदा को उनका जो एक प्रिंसिपल स्टेटस है वो देना पड़ेगा। रहेगी बात प्रोटेस्ट की, तो हमारे पाकिस्तानियों को ये क्लियर होना चाहिए कि इंटरनेशनल जो कम्युनिटी होती है वो अपने इंटरेस्ट को देखती है, आपकी आवाज़ों पे उसका कोई ध्यान नहीं है।
8 बिलियन का उन्होंने पैकेज दिया इजिप्ट, वहां कौन सी IMF को डेमोक्रेसी नजर आ रही थी। उन्होंने देखना है कि आपकी जो गवर्नमेंट है उसका एग्रीमेंट क्या है, उसके साथ है ये एक मिस ट्रीटेड है और लोगों की मिस इन्फॉर्मेशन है कि हम जाके यहाँ पे एहतजाज करेंगे, इस तरह का नरेटिव चलाएंगे तो वेस्टर्न कंट्रीज जहाँ वो है, अगर ये नरेटिव चलते होते फिर गजा में आज बमबारी ना हो रही होती। तो इसलिए हमें रियलिटी बेस्ड होना चाहिए और एजुकेटेड कम्युनिटी को ये अपने नौजवान नस्ल को ये बताना चाहिए कि पॉलिटिकल क्रिटिसिज्म पॉलिटिक्स पे होता है, पॉलिटिकल इश्यूज पे होता है, पॉलिटिकल पार्टीज का आपस में डायलॉग होता है, मगर शोधा जो है या जो आपके इंस्टीट्यूशंस हैं वो उससे हट के होते हैं, तो उनसे बचना चाहिए। क्योंकि इस तरह के प्रोपेगेंडा से अगर ये बिल्कुल नहीं होगा, हमारा स्ट्रेटेजिक कल्चर बहुत स्ट्रांग है, मगर अगर खुदा न खास्ता ये अगर डिसहार्ट हो जाते हैं तो फिर कौन, आप और मैं खड़े होंगे, कौन खड़ा होगा? तो इसलिए क्या वो खड़े थे? अमेरिका में तो आप बड़े सुकून से बैठ सकते हैं, वेस्ट में बैठ सकते हैं, जो बैर कनाडा में ले चुके हैं अपनी, वो वहां पे बैठ सकते हैं, मगर हमने तो यही रहना है। तो लिहाजा हमें अपनी फौज का भी एहतराम करना पड़ेगा, अपने शोहदा का भी करना पड़ेगा। अब्दुल्ला साहब, मैं मुख्तसरन चाहूँगा ये बताइएगा कि ये जो अभी बात की गई कि वो नौजवान जिन्हें दौलत शाह के वो बनाया गया है और वतन परस्ती की बजाय शख्सियत परस्ती पे लगा दिया गया है, इसको कैसे टैकल करना चाहिए? देखिए, ये बदकिस्मती से ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो है ना, हमारे जो सियासत है वो तनज़्ज़ुल का शिकार हुई है। उसमें मोरालिटी और उसूल और ये सारी चीज़ें एक तरफ हो के इक़्तिदार की सियासत ने जब से इस मुल्क में जगह ली है, उस वक्त से हमने देखा है कि रफ्ता रफ्ता जो पॉलिटिकल वर्कर्स हैं वो उनके नज़दीक जो है ना, उनकी पार्टी जो है वो मुल्क, रियासत, जो मुल्की मफादात हैं उनसे ज़्यादा पार्टी की मफादात हमने देखा है कि बालातर हो गए। ये आज का मुज़ाहरा तो ठीक है, अजीम मियाँ साहब फरमा रहे हैं कि वो मुट्ठी भर थे, लेकिन हमने देखा है कि माजी में 2013 से आप 18 तक का देखें, और जब भी कोई डिग्नेटरी पाकिस्तान का अमेरिका में गया या किसी बड़े मुल्क में गया तो सैकड़ों लोग वहाँ जमा हुए और खामखा वहाँ पे जो है ना वो पाकिस्तान को एक तज़हीक का निशाना बनाया गया। एक कल्चर चला आ रहा है, करते करते उसके ऊपर किसी जगह भी स्टॉप नहीं लगाया। अनफॉर्चुनेटली उस कल्चर को वो जो है इनकरेज किया गया ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। हम ये सोचे बगैर इन नौजवानों को जो है ना वो सपोर्ट करते रहे, प्रमोट करते रहे कि कल ये नौजवान जो है ना वो क्या करेंगे। अनफॉर्चुनेटली वही हुआ कि ये नौजवान अब देखते ही नहीं है और उनमें वो सलाहियत ही मफकूद कर दी गई है कि वो डिस्टिंग्विश कर सकें। लेकिन जैसे जसपाल साहब ने दुरुस्त फरमाया, पॉलिटिकल आप हुकूमतों के ऊपर भी तनकीद कर सकते हैं, ये आपका राइट है, पॉलिसियों के ऊपर तनकीद कर सकते हैं, लेकिन डिफरेंशिएट करें कि मुल्क के जो मफादात हैं, रियासत के मफादात हैं, उसमें और पॉलिटिकल मफादात में डिफरेंशिएट करें। ये अब सलाहियत हमारे नौजवानों से अनफॉर्चुनेटली छीनी जा चुकी हुई है काफ़ी हद तक, और लेकिन दोबारा से करना तो पड़ेगा। बिल्कुल, उसके ऊपर हमें काम करना पड़ेगा। देखिए, वो सिर्फ क्रिटिसिज्म नहीं होगा, वी हैव टू एंगेज आवर यूथ। हमने अपने यूथ को अगर एंगेज ना किया और छोड़ दिया और सिर्फ उसके ऊपर क्रिटिसाइज करते रहे तो वो और उधर चला जाएगा। उन्हें सुलझाना पड़ेगा। अजीम है मियाँ साहब, वहाँ पे भी तो बहुत सारे मुजाहरे होते हैं, हम इकट्ठे भी कवर करते रहे, वो अमेरिका हो, कनाडा हो, लेकिन फ़र्क अगर नहीं भी पड़ता, लेकिन मियाँ साहब कैसे उनके जहन जो हैं वो जो बदल दिए गए हैं और ब्रेन वॉशिंग की गई है, कैसे हल किया जाए? उन्होंने फैजी साहब, इसका ये जो कुछ भी हो रहा है इसके अंदर खुद पीटीआई के अपने बहुत सारे नुकसान ये होने लगे हैं कि यहाँ पर पीटीआई के अंदर एक ब्रेन गेन की हो गया है कि जितने लोग IMF के मुजाहरे के सामने थे वो उनमें उनके ओहदेदारान भी पूरे नहीं थे जो इनके पास पीटीआई के ओहदे हैं। और पीटीआई का दावा यह है कि ओवरसीज पाकिस्तानी, खास तौर से अमेरिका के जो पाकिस्तानी है उसमें 70-80% जो है वो हमारी ताईद है। इस मुजाहरे से ये अंदाजा हुआ कि IMF एक जगह पर मुजाहरा करने में जो है पीटीआई जो है नाकाम भी रही है, और दूसरे पीटीआई की जो है वो मकबूलियत जो है उसको लोगों ने दूसरी तरफ से लेना शुरू किया है। तीसरी सबसे बड़ी बात यह है कि नहीं, लेकिन मियाँ साहब मुझे ये बताएं, जो रह गए हैं उनकी बदतमीजी की शिद्दत भी कम हुई है या नहीं? माजी में आपके साथ भी वाकया हुआ और फिर आप समझ रहे हैं। साहब, मैं यही अर्ज कर रहा था कि शहबाज गिल जो पाकिस्तान में आपकी इस्लामाबाद की अदालत से एक आर्जी रुख्सत लेकर यहाँ आए थे, ठीक है, वहां पर एंटी अमेरिका मुहिम के मतलब के अपना सरखीर थे। जब यहाँ आए हैं तो अमरीकी आज़ादी के सरखीर होकर जो कुछ यहाँ कर रहे हैं, उन्होंने ये किया है कि यहाँ की जो मुकामी वर्कर पीटीआई के हैं, ओहदेदारान हैं, उन पर अपनी कमान शुरू की है ताकि वो अपनी
آپ کی اعلیٰ قیادت جو PTI کی ہے اس سے اپنا کریڈٹ لیں. اس کی وجہ سے یہاں کے جو PTI کے کارکنان ہیں ان پہ بدگوئی ڈال رہی ہے کہ کام ہم نے کرنا ہے, ڈومین ہماری ہے, دائرہ اختیار ہمارا ہے, اگر کوئی ایکٹیویٹی کرنی ہے تو ہمیں ہم کریں گے. لیکن یہ باہر سے آئے ہوئے عارضی جو لوگ ہیں جو وہاں پر وزارتیں اور رعایتیں جو ہیں ان کے فائدے اٹھاتے ہوئے چلے آئے ہیں, وہ یہاں پر بھی آ کر ہم پر مسلط ہو رہے ہیں اور ہم پر اپنے فیصلے مسلط کر رہے ہیں. یہ مظاہرہ جو تھا یہ اس بات کے لیے علامت تھا کہ وہ اس لیے PTI کے اندر ایک بدتمیزی پائی جاتی ہے. جہاں تک مظاہروں کا تعلق ہے میرے بھائی, یونائٹڈ نیشن کے باہر اگر آپ سپتمبر میں آئیں اور یہ مزید حیدر صاحب پچھلی دفعہ یہ مقصد دے چکے ہیں کہ وہاں بنگلہ دیش, کشمیر, چائنا, کون سا ملک ایسا ہے جس کا مظاہرہ نہیں ہوتا, لیکن ان کا ایک امپیکٹ یہ ہوتا ہے کہ نوٹ کیا جاتا ہے. اور اس میں بھی بات یہ ہے کہ وہ مظاہرے جو اتنے چھوٹے ہوتے ہیں ان کو تو ایسے ہی کونے میں لگا دیا جاتا ہے, بڑے مظاہروں کی جگہ کر کے پارٹیشن کر کے پورا پارک ان کو دیا جاتا ہے. لیکن مظاہرہ جمہوری ایک عمل ہے, ٹھیک ہے آپ کریں, لیکن آپ صحیح جگہ تو کریں. آپ اگر انسانی حقوق کی بات ہے آپ یونائٹڈ نیشن کے سامنے کر رہے ہیں تو ایک ریلیونس بنتی ہے. IMF کا یہ ڈومین ہی نہیں ہے کہ وہ جمہوری نظام یا جمہوریت ایک پارٹی کے ساتھ کرے, وہ ملک کی معیشت کے ساتھ کر رہے ہیں. لیکن یہ ہے کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو قیادت تھی جنہوں نے اس قسم کے مظاہرے کا فیصلہ کیا انہیں یہ پتہ ہی نہیں تھا, انہوں نے صرف ضد کے اندر یہ مظاہرہ وہاں کیا, ورنہ یہ مظاہرے کی جگہ وہ نہیں بنتی. اگر ان کو کوئی پہلے اس سے پہلے وہ وائٹ ہاؤس وغیرہ پہ مظاہرے کر چکے ہیں, اس میں اس سے زیادہ تعداد تھی. الیکشن کے بعد یہ ان کا پہلا مظاہرہ تھا اور اس میں جو ہے ان کی جو تعداد سامنے آئی ہے کہ کئی ہزار کی آبادی کے اندر وہ مطلب ہے کہ 100 لوگ بھی اسے نہیں کر سکتے. صحیح, یہ اس سے پتہ چلتا ہے, پتہ چل گیا کہ کنی کو پھونک رہے گی. بہت شکریہ عظیم میاں صاحب, جسپال صاحب تھینک یو ویری مچ, متین حیدر صاحب بڑا مشکور و ممنون ہوں, اور عبداللہ خان صاحب آپ کی تشریف لانے کا شکریہ. ناظرین دو باتیں کروں گا. ایک یہ کہا جاتا ہے کہ شعور بیدار کیا گیا نوجوانوں میں. عبداللہ خان صاحب کہہ رہے تھے کہ ہمیں ان کو بھی واپس راہ راست پہ لے کے آنا ہے, ان پہ توجہ دینی ہوگی. لیکن یہ شعور نہیں ہوتا. شعور تو یہ ہے کہ مخالف کی پگڑیاں اچھالنے کی بجائے اپنی قیادت سے یہ پوچھا جائے کہ آپ کے نعروں پہ, آپ کے دعووں کے پیچھے شخصیت پرستی کرتے ہوئے ہم آپ کے پیچھے چلے, آپ نے کیا کیا. شعور یہ ہوتا ہے کہ جناب عدت مدت جو بھی ہے اس کا بھی جواب دے دیجئے. شعور یہ ہوتا ہے کہ بلین ٹریز کا منصوبہ لگتا ہے تو اگر وہ نہیں ہے اور آگ لگا دی جاتی ہے تو پوچھا جائے. شعور یہ ہوتا ہے کہ آپ نے مسلسل 10 سال حکمرانی کی اور پھر آپ آگے بھی چل پڑے ہیں, آپ کا وزیر اعلیٰ ہے, KPK کے حالات کیا ہے. شعور یہ ہوتا ہے کہ وفاق میں آپ کی حکومت رہی اور آپ نے اپنوں ہی اداروں کے خلاف ہمیں سامنے لا کھڑا کیا ہے. شعور یہ ہوتا ہے اس ماں کا, باپ کا اور نوجوان کا. شعور تو یہ ہے کہ وہ پوچھے ان لوگوں سے جن کے پیچھے چلتے ہوئے ملک کی ترقی کا پہیہ رک گیا. اور آخری بات, آج اس شخصیت کی 11ویں برسی ہے جس نے دشمن کے دانت کھٹے کیے تھے. 1 منٹ سے کم دورانیے میں اس نے ہندوستان کے 5 جہاز مار گرائے تھے. جی جناب, MM عالم. ہم اس کے ماننے والے ہیں, جذبات ہیں, اور ہم جب اللہ اکبر کہہ کے نکلتے ہیں نا تو پھر کیا کہتے ہیں کہ میری نماز, میری قربانی للہ رب العالمین, ان الصلاۃ و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. اور پھر ہم چل نکلتے ہیں. اللہ پاکستان کو سلامت رکھے اور ہمیں آسانیاں تقسیم کرنے والا بنائے. جواد فیضی, چوتھا ستون ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.